बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग, लेकिन सबसे पहले ज़िक्र करेंगे एक शाम का। आप ज़रा तसव्वुर करें, आपका कोई भी फ़िक़्ह है, आप किसी भी इमाम के फॉलोअर्स हैं, आप देवबंदी हैं, आप अहले तशी हैं, आप बरेलवी हैं, माशाअल्लाह जो भी हैं, लेकिन आप ये बात तो जानते हैं ना कि करबला का वाक़या हुआ था, हुसैन इब्न अली शहीद हुए थे और यजीद की फ़ौजों ने जुल्म किया था। ये तो आप सब मानते हैं, जानते हैं। इस पे सियासी बहसें होती हैं, इसकी वजूहात डिस्कस होती हैं, इसका तरीक़ाकार डिस्कस होता है, लेकिन ये वाक़या हुआ था। तो मैं दावत दूंगा अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स को, चाहे उनका दीन भी इस्लाम नहीं है, ज़रा आप उस रात का तसव्वुर करें जो 10 मुहर्रमुल हराम की जो है वो रात होगी करबला में। उस दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि आप खैमों में हैं और बाहर सहरा में जो है किसी के बाप की लाश पड़ी है, किसी के भाई की लाश पड़ी है, किसी के बेटे की लाश पड़ी है, किसी के भतीजे की लाश पड़ी है, और जो लाशों की हालत है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो पूरा दिन गर्मी थी, फिर भूख थी, फिर प्यास थी और फिर लड़ाई थी। तो ये सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए। और एक और बात, वो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, कूफियों ने जो कुछ किया ना, कूफियों ने इन शरीफ लोगों के साथ, इन नजीबुल तरफ़ैन पाक साफ लोगों के साथ, तो कूफा को उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। कूफा में जो कुछ हुआ बाद में और होता आया है, मुख्तार सक्फी से लेकर बाद तक, जब अमेरिका ने इराक़ पे हमला किया तो कूफियों को चैन नसीब नहीं हुआ, चाहे वो जो भी थे। ये पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, और पैगाम इसलिए है कि एक बिल्कुल बेगुनाह शख्स, बिल्कुल पूरी दुनिया जानती है वो बेगुनाह है, जर्नैल जानते हैं वो बेगुनाह है, सियासतदान जानते हैं वो बेगुनाह है, वो जेल में है। और बिल्कुल गर्मी का अंदाज़ा करें कि गर्मी कितनी है। कभी पानी गंदा दिया जाता है, कभी खाना अच्छा नहीं दिया जाता, हालांकि ये कैदी के बुनियादी हुकूक होते हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तानी आप कूफियों वाला किरदार देख लें। यानी मैं सिंपल सी बात आपसे करता हूँ, 10 लाख पाकिस्तानी बाहर निकल आए ना, 10 लाख 25 करोड़ में से, वो इस सारे निज़ाम को लपेट के इनके अंदर घुसेड़ देंगे जो ये चला रहे हैं, जो काबिज टोला है, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। यजीद को पता क्या नसीहत की गई थी? यजीद को नसीहत की गई थी कि 3 बंदे तुम्हें तंग करेंगे, तंग कर सकते हैं। पहले नंबर पे हुसैन इब्न अली, दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला बिन उमर, तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन, ये तंग कर सकते हैं। फिर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का नाम भी निकाल दिया, अब्दुल्ला बिन उमर का भी नाम निकाल दिया, हुसैन इब्न अली के नाम पे दायरा लगा दिया कि ये शख्स जब तक तुम्हारा इक़्तिदार ये वैलिडेट नहीं करेगा ना, ये शख्स उस पर स्टैंप नहीं लगाएगा, वो कानूनी नहीं होगा। अब मुझे बताएं कि ये निज़ाम क्या चाहता है इमरान खान से, को रिलेट करें। मैं खुदा न खासा 1000 दफ़ा आपको बताया है कि सिर्फ कंपैरिजन करता हूँ, ये वो तो खैर वो जो पर्सनैलिटीज़ थी। ये निज़ाम क्या चाहता है? इमरान खान स्टैंप करे, इस निज़ाम को वैलिडेट करे, इस निज़ाम को हलाली करे सियासी तौर पे। इमरान नहीं करता। यजीद को भी यही कहा गया था
کہ تمہاری حکومت کے لیے حسین ابن علی کی سٹیمپ ضروری ہے، تب تمہیں لوگ مانیں گے۔ اگر مکہ اور مدینہ کی کوئی سب سے پاورفل پرسنالٹی ہے تو وہ حسین ہے ہر لحاظ سے۔ عمران سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ بات مان لو، ویلیڈیٹ کر دو ہمیں۔ اچھا، شب عاشور یعنی صبح 10ویں تھی، رات کو 9 محرم کی رات کو بہت بڑے بڑے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، اگر آپ کو اختلاف ہے تو بسم اللہ، کہ حسین ابن علی نے سارے ساتھیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم لوگ جاؤ، کوئی ناراضگی نہیں ہے، تم لوگ چلے جاؤ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جو اتنے تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، میں گارنٹی دیتا ہوں، چلے جاؤ چلے جاؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں، نانا سے بات کروں گا، چلے جاؤ، پھر بھی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر کیا کیا حسین ابن علی نے؟ تاریخ، روایات، علماء بار بار سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اس میں شک نہیں ہے کیونکہ وہ علی کے بیٹے تھے۔ ان کے نانا کون تھے آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے چراغ بجھوا دیے، چراغ، کہ کوئی شرم کر رہا ہو، کوئی شرم کر رہا ہو، حیا کر رہا ہو کہ پیغمبر کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، حسن کا بھائی ہے، تو کوئی شرم کر رہا ہو تو اندھیرا کر دیا۔ کچھ دیر بعد چراغ جلائے گئے، وہ بندے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی اب دیکھا جائے گا، اب ساتھ ہی ہیں۔ اب اس کو کوریلیٹ کریں ان چراغوں کو 8 فروری کے ساتھ۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ صرف کمپیریزن ہے، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہیں لگانا، میں ان کے پیروں کی خاک کی خاک کی خاک کی خاک بھی نہیں ہوں۔ 8 فروری کو کتنے مظالم ڈھائے گئے، 8 فروری سے پہلے کتنے مظالم ڈھائے گئے، سوٹے، ڈانگاں، سوٹیاں، عورتوں کو گھسیٹنا، دوپٹے کھینچنا، ریحانہ ڈار کا گریبان پھاڑنا، ویل ڈن عمر کے ٹویٹ کرنا، کوئی کمپین نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، نشان چھین لینا، کاغذات پھاڑ دینا۔ یہ چراغ بجھے ہوئے ہیں، یہ چراغ بجھے ہوئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ، ندیم انجم، لیفٹیننٹ جنرل، ڈی جی ISI، یہ سارے ایکشن میں ہیں۔ 8 فروری کو چراغ جلائے گئے۔ یہی جمہوریت ہوتی ہے۔ حسین نے بھی ثابت کیا کہ اپنی مرضی کرو، آزاد ہو، آزاد ہو، اپنی مرضی کرو بھائی۔ 8 فروری کو لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مورے ماری، اور رات کو 11 بجے تک PTI 2/3 اکثریت حاصل کر رہی تھی، 2/3 مخصوص نشستوں کے علاوہ۔ پھر انہوں نے خیمے لوٹنے کا پروگرام بنایا، ان یزیدیوں نے، کہ اب خیمے ہی لوٹ لیے جائیں، اور پھر 12، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے الیکشن لوٹ لیا گیا۔ تو یہ پیغام ہے، حسین سب کے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے برہمن جو ہے نا، وہ کئی حمایتی ہیں حسین کے، پوری دنیا، یعنی اتنے فلاسفرز نے لکھا ہے ان کے بارے میں، آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ استعارہ ہے، علامت ہے۔ یزید کا نام بھی استعارہ ہے، حسین کا نام بھی استعارہ ہے۔ میں آج 3-4 مصرے لکھے ہیں اسپیشل، 1-2 عباس تابش کا ہے اور 1-2 اختر عثمان کا ہے، وہ فکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ کو لطف آئے گا۔ تو آج کل دیکھیں پورا نظام، عدلیہ، بیوروکریسی، پولیس، جرنیل، سیاستدان، سیاسی پارٹیاں، مولوی، مذہبی جماعتیں، مفتی، قاضی چھرے، سارے عمران خان کے خلاف نہیں ہیں، سارے خلاف ہیں۔ پاکستان کوفہ بنا ہوا ہے، پاکستان کوفہ بنا ہوا ہے، سارے خلاف ہیں۔
اور وہ جیل میں ہے، اس گرمی میں جیل میں ہے، اس عمر میں جیل میں ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ میں ایک مصرع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سیاسی باتیں بھی تھوڑی سی کریں گے، ایک مصرع سنیں۔ ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ عرش شریف کو یاد کریں، عرش شریف، صابر شاکر، عمران ریاض، ڈاکٹر معید پیرزادہ ہجرت نہیں کر گئے، بیعت نہیں کی۔ کمال ہے نا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا۔ اگر عمران خان ہجرت کرنا بھی چاہیں تو ان پہ جائز ہے، کہیں جانا چاہیں تو بھی جائز ہے ان پہ، لیکن وہ نہیں جا رہے۔ ایک اور فکر سنیں، مصرع سنیں، یہ بھی عباس تابش صاحب کا ہے۔ دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ کمال ہے نا، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ یزید کے دربار میں کیا پیش ہوا تھا؟ حسین کا سر دربار میں خود پیش نہیں ہوئے، سر پیش ہوا۔ دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ تو بہرحال خان صاحب جو ہے انہوں نے اس ویلاگ پہ آتے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی، کیونکہ دن کی مناسبت سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کربلا ہے نا، آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ کی رائے ہے، آپ کا رائے کا احترام ہے۔ میرا جو پسندیدہ ٹاپک ہے وہ کربلا ہے، اور میں اس کو لکیر سمجھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا، ہر کے بارے میں ایک بڑے نوبل قبیلے سے تعلق تھا، ہر کا۔ انہوں نے 9 محرم کی رات کو ساتھیوں کو کہا تھا کہ مجھے واضح طور پہ جنت بھی نظر آ رہی ہے اور جہنم بھی نظر آ رہی ہے، اور صبح وہ پھر گئے، وہ حسین کی طرف ہو گئے، پہلے شہید ٹھہرے۔ تو بہرحال میں حق کا معیار سمجھتا ہوں۔ پھر ان کی رشتہ داری آپ دیکھ لیں، یزید کی رشتہ داری دیکھ لیں، حسین کی رشتہ داری دیکھ لیں، حسب نسب دیکھ لیں بنی ہاشم کا۔ بہرحال پی ٹی آئی نے کے پی کے میں کیا کیا ہے، یہ اکثر بغضی ہے، جو بغضی ہے نا، پی ٹی آئی نے کے پی کے میں کیا کیا ہے، بڑا خوبصورت سروے آیا ہے۔ سب سے کم پاکستان میں سب سے کم بچے اسکول سے باہر کے پی کے ہیں، باقی سارے پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ مکھیہ منتری نے 18 لاکھ بچے گھوسٹ دکھائے ہیں کہ یہ اسکولوں میں ہیں، وہ اسکولوں میں ہیں نہیں۔ کے پی کے میں سب سے زیادہ بچے اسکول میں ہیں، اور سب سے ماڑی حالت بلوچستان کی ہے، پھر ماڑی حالت ہے پنجاب کی، پھر ماڑی حالت ہے سندھ کی۔ یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور یہ 78 سال سے یہ نہیں کرتے۔ یہ عمران خان ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ ای وی ایم لے آئیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ تو جرنیل کیا کرتے، جرنیل پارٹیاں کس طرح بناتے، پارٹیاں کس طرح توڑتے، الیکٹیبلز کا کیا ہوتا، پیروں کا کیا ہوتا، گدی نشینوں کا کیا ہوتا، بتائیں۔ جرنیلوں نے نہیں ہونے دی، باجوے نے نہیں ہونے دی، عمران اسحاق میں تھا کہ لوگوں پہ خرچہ کرو۔ آذربائیجان کے بار بار دورے، اب خبریں آ رہی ہیں کہ یہ آذربائیجان نہیں ہے، لکڑ ملک ہے، ہم سے بھی گیا گزرا ہے، وہاں پہ اسرائیلی آتے ہیں۔ آذربائیجان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہاں پہ پہلے اسرائیلی موجود ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بدرو سمجھ رہے ہو؟ اتھے وان کی مذاکرات ہونے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہر ہفتے آذربائیجان، ہر 20 دن بعد آذربائیجان، وہاں پہ اسرائیلی آتے ہیں، یہ خبر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سید علی خامنائی، ان کے بارے میں بڑی متضاد خبریں آ رہی تھی، عاشور پہ یہ منظر عام پہ آئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا لگا ہے، ان کو خود دیکھا ہے، وہ عاشور کی محفل میں آئے ہیں، اور اب حکومت ان کا دفاع کس طرح کرتی ہے، بچاتی کس طرح ہے، یہ ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ونڈ مل وہ سٹارٹ کی ہے چین نے، ہوا سے چلنے والی، چینیوں کے کام چیک کریں، اس ونڈ مل نے کتنے گھروں کو روشن کیا ہے؟ 55,000 گھروں کو، 55,000 گھروں کو بجلی دی ہے اس ایک ونڈ مل نے، ایک۔
یہ دنیا ادھر جا رہی ہے، دنیا ادھر جا رہی ہے۔ بہرحال جی، اس کے بعد اگلی خبر کیا ہے کہ کراچی کا واقعہ ہوا، میں نے آپ کو بتایا، بلڈنگ کولیپس کر گئی، میڈیا چپ ہے، کوئی میڈیا پہ خبر نہیں ہے۔ وہ تو KPK والا دکھاتے نا بار بار، حالانکہ وہ آسمانی آفت تھی۔ ہم نے بھی علی امین گنڈاپور پہ تنقید کی، نااہلی پہ۔ بہرحال یہاں پہ میڈیا بالکل، اب آپ کو پتہ چلا میڈیا کو کیوں پیسے کھلائے جاتے ہیں، اسی لیے پیسے، اسی دن کے لیے پیسے کھلائے جاتے ہیں۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ 11 جولائی کو قبائلی علاقوں میں دھرنا ہوگا، اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا دھرنا ہوگا کیونکہ وہاں آپریشن کی تیاریاں ہیں، اور ادھر جو ہے نا نیلم، پکھراج، ہیرے، میرا مطلب ہے پہاڑوں کے نیچے، تو وہاں دھرنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جاوید ہاشمی اور حسن نثار آمنے سامنے۔ جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ نواز شریف کے گھر میں کبھی کوئی بک نہیں دیکھی، کبھی، یہ جاوید ہاشمی کہتے ہیں، کبھی کوئی بک نہیں دیکھی۔ حسن نثار جواب دیتے ہیں کہ جاوید ہاشمی غلط بولتے ہیں، جتنی بکیں نواز شریف کے گھر ہیں وہ کسی کے گھر نہیں ہیں، لیکن آگے چل کے وہ کہتے ہیں چیک بکیں، چیک بکیں، کہتے ہیں نواز شریف کو بھی نہیں پتہ خود کو کہ میرے گھر کتنی چیک بکیں ہیں۔ ہاشمی صاحب کہتے ہیں کوئی بک نہیں ہے، حسن نثار کہتے ہیں پورا گھر وہ چیک بک سے بھرا ہوا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو ان کے بارے میں جو ہے نا وہ بتانا تھا۔ تو اب ہم اپنا جو ہے وہ ویلاگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ تاریخی جد و جہد، خان صاحب نے جو خوف کے بت تھے نا وہ پاش پاش کر دیے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے، جرنیلوں نے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتا ہے نا، اسٹیبلشمنٹ یہ بڑا وسیع لفظ ہے، اس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں دوسری دنیا کی بات کر رہا ہوں، بہت وسیع ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ پاکستان میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں ایک شخص اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، ایک شخص، اور وہ ہوتا ہے چیف آف آرمی سٹاف، بس عقل کل۔ ہاں اگر وہ کبھی بہتر سمجھے تو DGI کو شامل کر لیں، ورنہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف ہوتا ہے، اور یہ سیاستدانوں کو پتہ ہے، اسی تو سیاستدان تلوے چاٹتے ہیں، جرابیں سونگتے ہیں، تسموں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عمران خان نے وہ جو خوف تھا نا، یعنی اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان سے کیا خطرہ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ عمران خان کو اتنی عوامی حمایت حاصل ہے، اتنی عوامی حمایت حاصل ہے، اب ان کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گئے نا، وہ ایسی ایسی تبدیلیاں کریں گے، ایسی ایسی تبدیلیاں کریں گے کہ بالآخر ہمیں بیرکوں میں، دفتروں میں اور سرحدوں پہ جانا پڑے گا۔ جن کی ڈیوٹی سرحد پہ ہے وہ سرحد پہ جائے گا، جن کی دفتروں میں ہے وہ دفتر میں جائے گا، اور جن کی بیرکس میں ہے وہ بیرکس میں جائے گا۔ عمران خان ایسا سٹرکچر، انہوں نے پہلے بھی کوشش کی، جس طرح میں نے بتایا EVM کیا کوشش تھی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا تھی، جرنیلوں کا کردار ختم کرنا، یعنی خواجہ آصف ہار رہا تھا عثمان ڈار سے، اب اگر EVM ہوتی تو ہار رہا تھا، EVM نہیں تھی، اس نے فون لگایا باجوہ کو کہ میں آپ کے سسر کی مالش کرتا ہوں، میں آپ کے سسر کا پچھواڑا دھوتا ہوں، حالانکہ بہت گند ہوتا ہے لیکن دھوتا ہوں، تو باجوہ نے آدھی رات کو عثمان ڈار کو ہروا دیا، خواجہ آصف کو جتوا دیا 2018 میں۔ اگر EVM ہوتی انڈیا کی طرح، اچھا 2024 میں آ جائیں، 2024 میں وہ ریحانہ ڈار سے مان گیا میں ہار گیا ہوں، مان گیا، پھر جرنیل حرکت میں آ گئے، پھر تو خیر جرنیلوں نے رندہ پھیر دیا نا، فارم 47 ریڈی پہ رکھے ندیم انجم نے، ندیم انجم اور آوازیں لگاتا تھا سکندر سلطان راجہ، فارم 47 لے لو، فارم 40۔ آپ کو ایک اور لطیفہ سنوں، ابھی لوگوں سے وعدے کیے جا رہے ہیں ابھی کہ ہم PTI کے لوگوں کو نااہل کرنے جا رہے ہیں 9 مئی میں، ابھی سے پیسے طے ہو رہے ہیں، ابھی سے اتنے پیسے تم دو، اگلے مہینے اتنے پیسے دو، ابھی سے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ بتایا آپ کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان جو ہے نا، پاکستان
یہ جرنیلوں کے لیے اور شرافیہ کے لیے، پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے مال ہے، مال. یہ کوئی ملک یا کوئی بستی یا کوئی آئین یا قانون، نہ مال ہے، اور اپنا اپنا حصہ جو لے لے. ابھی سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دو، یہ نااہل ہوں گے تمہیں میں نے بنوا دیں گے، کیونکہ اب تو فارم 47 پہ الیکشن ہونا ہے. تو عمران خان نے اگر کوئی ٹکرا اسٹیبلشمنٹ کو ٹکرا تو وہ عمران خان ہے. جو مرضی کہہ لیں، طاقت تو مجھ پہ ٹیکا لگا دیں، الٹا لٹکا دیں، حقیقت یہی ہے. اور پھر میں نے اس لیے لکھا ہے کہ جو ہے وہ پھر دل سے، مصرع کیا ہے، پھر دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا، اس قوم کا ڈر کیوں نہیں جاتا، یزیدوں کا دل سے ڈر کیوں نہیں جاتا. پھر عمران خان کا ساتھ نہ دیتے، جب ساتھ دیا تو اب ڈر نکالو نا یزیدوں کا، نکلواؤ اس کو. اور اب 10 لوگ باہر آ گئے تو آپ دیکھیں یہ کدھر گئے، ٹنڈی ٹینشن والے کدھر، آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. 26 نومبر کو علی امین گنڈاپور نہ ہٹتا نا ڈی چوک سے، گولی کھا لیتا. اس دن حکومت گر جاتی جب انہوں نے گولیاں ماری. گنڈاپور کھڑا رہتا کہ مجھے مارو، مجھے گرفتار کرو، اس دن حکومت گر جاتی. اتنی ساری اوقات ہے ٹوٹل. میں نے کہا 2 نمبر عمران خان سے چاہتے ہیں حلالہ، ہمیں تسلیم کر رہے لوگ، عمران تو نہیں کرے گا، نہ لوگ کریں گے، ناجائز ہیں. ادھر محسن نقوی کہتا ہے کہ پہلی دفعہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ ساتھ ہیں. اس کا مطلب ہے عمران کے ساتھ نہیں تھے، اس کا تو یہی مطلب ہے، عمران کو دھوکہ دے رہے تھے، بلکہ عمران کی پاپولیرٹی سے فائدہ اٹھا رہے تھے. جرنیل چوڑے ہو رہے تھے، فیض حمید کی مارکیٹ بن رہی تھی، باجوے قابلی ٹرک کی جو ہے نا وہ مارکیٹ بن رہی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لڑکے فیس بک پہ ان کو دیوتا بنا کے پیش کر رہے تھے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کی تعریفوں پہ لگا ہوا تھا. وہ تو عمران کی پاپولیرٹی کو کیش کر رہے تھے. ہاں اب ہیں اکٹھے، اب اکٹھے ہیں. عمران تو تلوے نہیں چاٹ رہا تھا باجوہ کے، عمران تو جرابیں نہیں سونگ رہا تھا. عمران خان کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہیں، یہ کرپشن کے خلاف ہیں، یہ 2 خاندانوں کے خلاف ہیں. لیکن وہ تو میر جعفر تھے، یعنی وہ تو میر جو ہے نا وہ قاسم تھے. یعنی فتح علی خان ٹیپو نہیں دھوکہ کھا گیا، فتح علی خان ٹیپو بھی دھوکہ کھا گیا، سراج الدولہ بھی دھوکہ کھا گیا، وہ بھی دھوکہ کھا گئے، عمران بھی دھوکہ کھا گیا. جی میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ 23 مارچ والی پریڈ، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے باجوہ، گاڑی میں بٹھانے کے بعد باجوہ، اور ادھر سازشیں کر رہا تھا اس کا سسر. پھر کیا بندہ، یعنی لوگ کہتے ہیں عمران خان کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے. اس دن وہ سائیوال والا وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ووٹ لے لیے. اب نون لیگ میں اب عمران کیا کرے؟ عمران چین سے بندے لائے، امریکہ سے لائے، جو قرآن کو یہ وہ عمران کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب محسن نقوی نے ٹھیک کہا ہے، بالکل ساتھ ہیں، بالکل، کیونکہ وہ جرنیلوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، جرنیلوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. جرنیل چھوٹا پیشاب کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو شہباز شریف بھاگ کے بھانڈا لے آنا ہے کہ ہزج کرو. شہباز شریف کے ہاتھ میں تھوک دان ہے، جس میں وہ تھوکتے ہیں وہ آگے کرتا ہے، وہ تو ساتھ ہیں. جرنیل نہیں تو موجہ لگیاں. عمران تو نہیں تھا ایسا، قطعی طور پہ نہیں تھا. تو اب وہ اکٹھے ہیں بالکل. ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ 193 جو ہے نا یونٹ پہ میٹر پہنچا ہے تو ایک والد نے مین سوئچ بند کر دیا ہے، تو 7 دن اس کے بچے
اس گرمی میں بغیر پنکھے کے، ٹھنڈے پانی کے، کیونکہ وہ پڑوسیوں سے برف مانگ لیتے تھے اور اسی طرح انہوں نے گزارے ہیں۔ جب بیوی نے اس پہ زیادہ زور دیا ہے، بچوں نے زور دیا ہے، تو اس بندے نے کہا ہے کہ یا 200 یونٹ بچ سکتے ہیں یا بچے بچ سکتے ہیں۔ اگر 200 یونٹ سے اوپر کام چلا گیا تو پھر میں ان بچوں کو اور تمہیں، گھر والی کو کہا ہے، پھر لے کر نہر پہ چلا جاؤں گا یا گندم والی گولیاں دے دوں گا۔ اس شام کا، 10 محرم کی شام کا، اور یہ 193 یونٹ کا ذرا کمپیریزن کریں۔ بجلی بند کر دی اس نے، مین سوئچ بند کر دیا کہ اگر 201 پہ چلا گیا کام تو پھر خودکشی ہے، پھر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آئنسٹائن کے سامنے رکھیں یا رابرٹ بوائل کے سامنے رکھیں یا جابر بن حیان کے سامنے یہ فارمولہ رکھیں تو یہ فارمولہ بنانے والی کی 7 نسلوں پہ وہ سائنسدان لعنت بھیجیں گے کہ 200 یونٹ پہ اتنا ریٹ اور 201 یونٹ پہ اتنا ریٹ۔ اس بندے نے 193 یا 195 کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جب میٹر پہنچا ہے تو گھر کا میٹر جو ہے وہ اس گرمی میں مین سوئچ گھر کا اس نے بند کر دیا ہے۔ اس نے کہا جی 200 تک نہیں جانے دینا۔ اور پھر یہ بھی گواہی ہے کہ اس نے 1 تاریخ کو پھر اس کے بچے ہوا پہ سوئے ہیں اور اس کے بچوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں نا 200 یونٹ جو ہے، عام گھر میں ایک ہلکا پھلکا فریج ہے، پانی والی موٹر بھی ہے، پنکھا بھی ہے، بجلی بھی ہے، یعنی بلب وغیرہ بھی ہیں۔ یہ 200 یونٹ کو یہ کر کے دیکھے، اپنے فری ہیں، اپنے فری ہیں۔ اس دن ایک بیوروکریٹ کا کمرہ دکھایا ہے، بیڈ کے اوپر 2 اے سی لگے ہوئے تھے اکٹھے، 2 اے سی، اور اس نے کمبل ڈالا ہوا تھا، کمبل۔ یہ ایک تصویر ہے، اور دوسری تصویر یہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے، ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کی قبر کی، ایک سانپ اندر جاتا ہے، ایک باہر نکلتا ہے، ایک جاتا ہے، ایک باہر نکلتا ہے قبر میں۔ ڈر کی وجہ سے کوئی قریب ہی نہیں جاتا۔ فاتح پڑھنے، وہ بہت بڑا افسر ہے، مر گیا ہے، مشرف دور کا۔ ایک سانپ اندر جاتا ہے، ایک سانپ باہر نکلتا ہے۔ تو پاکستان کے حالات کو ریلیٹ کریں، اس ظلم کو ریلیٹ کریں وہ شام غریباں کے ساتھ، کہ یہاں ہر شام غریب، ان بچوں کے لیے جنہوں نے 7 دن پنکھا جن پہ نہیں چلا تو ان کی تو ہر شام غریباں تھی، ہر شام غریباں تھی واقعی۔ بہرحال 1-2 اور مصرع آپ کے سامنے رکھنا ہے، مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ جی ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا، آپ کو بتا دیا۔ اگلا مصرع ہے بڑا خوبصورت، اور وہ مصرع ہے، ہاتھ کٹ جائیں تو دانتوں سے علم اٹھتے ہیں۔ ہاتھ کٹ جائیں تو دانتوں سے علم اٹھتے ہیں۔ عباس علمدار، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔